बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकूमत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नताइज पर जुर्लू फिर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी जमात बनकर GB के इंतखाबात में सामने आई है और हैरानकुन तौर पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले मुबारकबाद के फ़राइज़ अंजाम दिए। आज एक बैठक होगी जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे और फिर बजट और 28वीं तरमीम के हवाले से जो शहर इक़्तिदार में इस वक्त ख़बरें चल रही हैं उसकी अगली स्टेज का ऐलान होगा। यानी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम के रोल बैक होने पर शायद कोई एतराज़ ना हो। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या अपनी सीटें सिक्योर करने के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया था कि अगर GB में जुर्लू फिर गया, अगर फॉर्म 47 जो है उसकी इजाद फिर 8 फरवरी 2024 वाले इंतखाबात की तरह होगी तो इन्होंने करना क्या कोई धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, RO ऑफिस का घेराव करेंगे या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास धांधली के सबूत लेकर जाएंगे? अभी तक तो ऐसी कोई इतलात नहीं, क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब का ट्विटर सुकून ही सुकून लिख रहा है और कल की विक्ट्री स्पीच के बाद सलमान अकबर राजा साहब की तरफ से भी अब तक पार्टी के लिए कोई फरमान जारी नहीं किया गया कि GB में उनकी कितनी नशिस्तों पर इस वक्त हाथ साफ किया गया। 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी अभी तक फतह का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 सीट, मुत्तहिदा मजलिस अमल की 1 सीट, लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 सीट। अब देखना यह है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो किस जानिब अब रुख करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसीत जमात वहाँ इलेक्शन लड़ने की और इंतखाबी निशान ना देने की जनाब वो पाबंदी जारी रही और राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर कहा था कि 9 मई करने वालों के लिए सियासी स्पेस मौजूद नहीं है। यानी 8 फरवरी को जो कुछ 9 फरवरी के बाद लोगों ने अमल जो है ज़ाहिर किया था उस पर भी राना सनाउल्लाह साहब शिकस्त खाने के बावजूद भी अब भी कह रहे थे कि 9 मई की वजह से उनके लिए स्पेस नहीं। यानी कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो बल्ला छीना था इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अभी तक जो सर्टिफिकेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जारी नहीं किया उस पर 9 फरवरी का ठप्पा है। अदरवाइज़ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज़्यादा वोट उसे मिले, सबसे ज़्यादा जनाब कैंडिडेट उसके थे। अब देखना यह है कि वोट पर पहरा देने की जिम्मेदारी पूरी की गई तो फॉर्म 47 क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंतखाबात से पहले जो ऐलान किया था कि आप फॉर्म 45 का जो है बंदोबस्त कीजिए, मैं फॉर्म 47 का बंदोबस्त करूँगा, तो 28वीं तरमीम की बुनियाद पर फॉर्म 47 का बंदोबस्त किया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और सबसे अहम, इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग का जो आगाज़ हुआ, कल रात को मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि ईरान ने जनाब बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, क्योंकि इसराइल जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लबनान पर हमले जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, लोगों को शहीद करके ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे हैं, वहाँ पर घरों को उड़ा रहा है, वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो ये कहा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि वो हिजबुल्लाह पर होने वाले सर्जिकल स्ट्राइक्स की जनाब हमायत करते हैं, लेकिन दूसरी जानब जब ईरान ने अपनी पावर का फिर हिफा पर और यरूशलेम पर हमले किए तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया कि मैं कहता हूँ कि नेतन्याहू को सब्र से काम लेना चाहिए, इन पर फ़ौरन जो है रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। लेकिन ईरान ने रद्द-ए-अमल भी दिया और अब एक बड़ी वार्निंग जो है वो भी जारी की गई है कि जिन जिन अरब मुल्कों से जहाज़ उड़े हैं, जिनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, अब उनकी बारी है। अगर हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हमला हुआ है तो अब उस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हमला होगा जो अरब ममालिक के अंदर मौजूद है। यानी उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी है, जो बयानात दिए गए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं और जो सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले तो जो ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज भी ईरान के अक्सर शहरों पर, तेहरान समेत इस्फहान, शराज, खाक, इन इलाकों पर आज भी इसराइली फ़ज़ाइया ने हमले किए हैं, मिसाइल दागे किए और काफ़ी हैवी किस्म की बमबारी की गई है। उसके जवाब में जो दावे किए जा रहे थे अमेरिका की जानिब से और सेंटकॉम की जानिब से, उसको दावे को कि वो इन हमलों में शामिल नहीं हैं, वो इसराइल को मना कर रहे हैं, तो उस पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जमान हैं उन्होंने जनाब सीधा साधा कहा है कि ये फुल्ली कोऑर्डिनेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये हमले कर रहे हैं और अपने डिफेंस के लिए अब ईरान हर मुमकिन कार्रवाई करेगा।
اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایران حملے کے لیے جن عرب ملکوں کی ایئر سپیس استعمال کی ہے ان پر ایران حملہ کرے گا۔ ایران کے ایک پیٹرو کیمیکل پر اسرائیلی حملے میں ایک عرب ملک نے سہولت کاری کی، اس کے انرجی پلانٹس پر اب جوابی حملہ کیا جائے گا۔ یہ خبریں وہ ہیں جو اس وقت رائٹ ناؤ جو ہے وہ جناب سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے جناب جو فوجی تنصیبات ہیں جو جنوبی اور مرکزی ایران ہے اس کے کئی شہروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، وہ بے شک ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایران پر بمباری کی ہے، میزائل حملے کیے ہیں، فضائیہ سے جناب حملے کیا گیا۔ اور نیتن یاہو اس وقت کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف اسرائیل مسٹ ہیو ون ایبلٹی، کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس صرف ایک اہلیت ہونی چاہیے، ٹو بی ایبل ٹو سے ناٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ، کہ بھائی امریکی صدر کو نہ کیسے کرنی ہے، یہ سب سے بڑی اہلیت ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی۔ وہ کہتے ہیں لاسٹ نائٹ نیتن یاہو ونس اگین پاس دا ٹفسٹ ٹیسٹ سکسیزفلی اگینسٹ دا پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ، کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب دھمکی لگائی تھی، شاید دھمکی میڈیا کے لیے ہوتی ہے، باقی چیزیں وہ جو اندر خانے ڈسکس کی جاتی ہیں وہ اور طرح ہوتی ہیں۔ اب جو ہے تہران میں میسو بلاسٹ ان تہران شیکس دا فارن منسٹری بلڈنگ ان ایرانز کیپٹل، یعنی تہران میں جو ایران کا دارالحکومت ہے وہاں پر دفتر خارجہ کی عمارت پر حملہ ہوا ہے، بڑا شدید حملہ ہوا ہے، اور میسو بلاسٹ یعنی بڑے دھماکے کی اطلاعات ہیں اس وقت۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت ہے جناب ایران کی، اور اس کے ساتھ کچھ خبریں میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد آتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ جناب سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، پاکستانی ثالث کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خطے میں جنگ سے سیاحت کا بحران، دبئی کے شاہانہ ہوٹلز خصوصی رعایتیں دینے پر مجبور۔ ایران، عراق سمیت دمشق اور شام کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں، اگر ایران پر حملہ کیا تو امریکہ اس میں حصہ نہیں دے گا۔ ٹرمپ نے جناب اسرائیلی وزیر اعظم پر واضح کر دیا۔ امریکی صدر کا ایران اور اسرائیل سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے، جس میں سوشل میڈیا جو ٹروتھ سوشل پر ہے اس پر امریکی صدر نے اب یہ پیغام جاری کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل فوری حملے روکیں۔ دوسری جانب جو ہے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ دشمنی کا دوبارہ آغاز کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ امید ہے کہ اسرائیل اور ایران جنگ بندی برقرار رکھیں گے۔ اس سے پہلے ایران اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ روز سے ایک دوسرے پر متعدد حملے کیے جا چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون کر کے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن جناب سعودی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے فون کے کچھ ہی گھنٹے بعد ایران پر میزائل حملوں کی بارش کر دی، جس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی بھرپور حملوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کے اندر، یہ حملے تو چلیں ڈائریکٹ ہیں، لیکن انڈائریکٹ جو ملک اس کا نشانہ بنتے ہیں، یعنی وہ ملک جن کے فضائی اڈے استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب پر بھی کوئی میزائل اور ڈرون گرنے کی اطلاعات ہے، اور جن کی ایئر سپیس استعمال کی گئی ہے۔ اب عراق کی اگر ایئر سپیس اسرائیل استعمال کرتا ہے تو کیا ایران عراق پر بھی حملہ کرے گا؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو ویسٹرن میڈیا اس نے ہی ایکسپوز کیا تھا کہ عراق کے اندر صحرا جو ہے اس میں جناب اسرائیلی اڈے پکڑے گئے تھے اور بعد میں ان اڈوں کو ختم کرنا پڑا۔ یعنی اسرائیل جو ہے وہ عرب ملکوں کے اندر اس نے اپنے لیے بہت سی سپیس کریٹ کی گئی ہے، جس کی جناب جو حفاظت ہے وہ امریکہ کرتا ہے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں ایک خبر جو ہے عرب ملکوں کے حوالے سے، ایک تو ایران نے ڈینائل دے دیا ہے کہ ہم نے سعودی عرب پر حملہ نہیں کیا۔ دوسری جانب جو متحدہ عرب امارات کی اس وقت حالت ہے وہ کہ وہاں پر ہوٹل جو ہیں اس وقت سستے ترین کمرے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ خبریں ہم پہلے بھی آپ تک پہنچاتے رہے ہیں، لیکن اب ویسٹرن میڈیا سے جب یہ خبریں آتی ہیں تو اس میں لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ 2800 سے زائد حملے جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات پر ایران نے کیے تھے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی تھی کہ سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیٹڈ جو ہے حملے ایران پر وہ متحدہ عرب امارات نے کیے تھے،
اور اس وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور بہت سی خبریں پھر اسرائیل نے لیک بھی کی، جن میں نیتن یاہو کا دورہ UAE، پھر جناب ان کے موساد کے چیف کا دورہ، یہ خبریں جب سامنے آئیں تو اس کے بعد ایران اپنے موقف پر پوری دنیا کے سامنے سچا ٹھہرا کہ وہ جو حملے UAE پر کر رہا ہے وہ بالکل بجا ہے، کیونکہ ان کی جو سرزمین امریکہ استعمال کرتا ہے ابھی تک ان لوگوں نے اس سے اپنی جان نہیں چھڑائی۔ جب تک ایران کے خلاف یہ سپیس استعمال ہوتی رہے گی تب تک جو ہے حملے ہوتے رہیں گے۔ اب اس خبر کی جانب جو UAE کے جناب اس وقت سیاحت کے قبرستان بننے کی ہے نا، پہلے تو سرمایہ کاروں کے لیے بنا تھا، پھر سیف ہیون والوں کے لیے بنا تھا، اب جو ہے سیاحت کا قبرستان دبئی جو بنا ہے اس کی خبر جو ہے وہ جیو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے باعث خلیجی خطے میں سیاحت شدید متاثر ہونے کے بعد دبئی کے لگژری ہوٹل اب بڑی حد تک مقامی رہائشیوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دبئی میں سیاحت شدید متاثر ہونے کے بعد اب بعض ہوٹل تزئین و آرائش کے نام پر عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ کچھ ہوٹلز میں تنہاؤں کا بحران اور عملے کی کمی ہے، جبکہ متعدد ہوٹل سیاحت کی بحالی اور جنگ کے خاتمے سے مشروط ہیں۔ پام جمیرہ سمیت معروف سیاحتی مقامات پر واقع 5 اسٹار ہوٹلز نے رہائشیوں کے لیے خصوصی رعایتی پیکجز متعارف کرائے ہیں، جس کے باعث وہ لوگ بھی اب لگژری ہوٹلوں میں قیام کر رہے ہیں جو پہلے ان کی بلند قیمتوں کے باعث اس میں قیام نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت دبئی کی، اور سعودی عرب کے حوالے سے میں آپ کو ایران کی وارننگ جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بڑی جنگ کا آغاز اب ہوا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ، اس میں اب اگر کوئی تیسرا ملک آئے گا تو پھر سیز فائر جو ہے اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، اور پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جو ہے وہ بھی ناکام ہی تصور کی جائیں گی۔ ان حملوں میں ابھی تک صرف سعودی عرب پر حملوں کی اطلاعات ہے، UAE پر ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا گیا اب تک کی اطلاعات کے بعد۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دن کے 3:30 بج رہے ہیں، تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان حملوں میں جو ایران پر شدت اس وقت اسرائیلی حملوں کی زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جوابی حملوں کی۔ تو مزید اپڈیٹس جب آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو ڈوئل فیس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بھی دنیا کے سامنے بار بار آشکار ہو رہا ہے، اور ہم بھی بار بار آپ تک رپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ملک کے اندرونی حالات کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک کل جو GB کے انتخابات ہوئے ہیں اس پر جناب تقریباً اب دیکھ لیجئے کہ 24 گھنٹے سے کم کہہ لیجئے 20 گھنٹے سے زائد کہہ لیجئے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک نتائج مکمل سامنے نہیں آئے۔ 5 بجے پولنگ ختم کر دی گئی تھی اور اس کے بعد گنتی شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد صرف جو سیٹیں ہیں جن کا ابھی تک سرکاری اعلان کیا گیا ہے وہ ہیں جناب 18 نشستیں، جن پر جیو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 9 پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، پہلے نمبر پر آئی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے پولنگ کے بعد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ 9 نشستیں جیتی ہیں۔ GB اسمبلی کے انتخابات کے لیے جناب مختلف پولنگ اسٹیشن صبح سے ہی ووٹرز کا رش تھا، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے لمبے قطاروں میں کھڑے رہے۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ پولنگ کے بعد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 24 میں سے 19 نشستوں کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 9، آزاد امیدواروں نے 6، مسلم لیگ نون نے جناب 3 اور مجلس وحدت المسلمین نے 1 نشست حاصل کی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ GB 19، 12، 11، 10، 9، 7، 5، 14 پر پیپلز پارٹی کامیاب ہے، جبکہ GB 20، 22، 18 پر نون لیگ، GB 8 پر MWM جیتی، اور GB 21، 24، 23، 3، 6 اور 16 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ ابھی بھی 5 نشستوں کے انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ نظریں استور 1 پر ہیں، جہاں پر جناب شاہدہ خورشید صاحبہ ہیں، جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کے نتائج بھی اسی وجہ سے روکے گئے ہیں کیونکہ نظام نہیں چاہتا کہ خالد خورشید کی والدہ جو ہے وہ انتخاب جیت کر اسمبلی کا حصہ بنے، کیونکہ پھر ان کے اس موقف کی جناب شکست ہوگی جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بنایا ہے کہ یہ 9 مئی کرنے والے ہیں، انتشار پھیلانے والے ہیں۔ اگر لوگ 9 مئی کو، جیسے منیف فاروق کا ایک جملہ ہے کہ 8 فروری کو جناب ووٹر بیلٹ باکس میں ڈبو دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اب GB سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق وہ 20 سیٹیں جیتے ہیں 24 میں سے،
لیکن نتائج ابھی 19 کے آئے ہیں، باقی نتائج رکے ہوئے ہیں، اور نتائج رکنے کا مطلب جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ بھائی رد و بدل ہوگا، اور اس کے بعد مطلوبہ نتائج جو ہیں، مطلوبہ جو چاہیے وہ عوام تک آئیں گے۔ اگر لوگوں نے وہاں پر ان نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا تو صورتحال جو ہے جو ویسی ہوگی جو اس وقت راولہ کوٹ وغیرہ سے خبریں آ رہی ہیں، وہ خبریں میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، وہ اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے حالات خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، صورتحال کشیدہ بھی ہے، دونوں جانب سے اموات کا دعویٰ بھی ہے کہ جناب پولیس اور ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، دوسری جانب جو ہے راولہ کوٹ کے کالعدم جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پہل کرے گا، کہ اللہ رحم کرے اس ملک پر پہلے ہی حالات امن و امان کے حوالے سے بہت ہی دگرگوں ہیں۔ اگر کشمیر جیسا پرامن خطہ جو ہے جس میں دہشت گردی کی لہر جب پاکستان میں آئی تھی، تو آپ کو ایک ریمائنڈر دیتے چلیں، 2006 سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور 2014-15 تک یہ سلسلہ پاکستان میں چلتا رہا تھا، لیکن گلگت بلتستان کے علاوہ جو کشمیر ہے وہاں پر دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو پرامن ترین خطہ ہے۔ اب فیصلہ سازوں کو اگر طاقت کے بل پر ہی انہوں نے سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو بہت دیر ہو چکی۔ اگر ابھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ، جیسے اب ایران اور امریکہ کی صلح کرا رہے ہیں، ویسے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو اگر آپ تیار ہو جائیں تو یہاں کے حالات بالکل مختلف ہوں۔ کوشش کیجئے، چاہیے تو یہ کہ وزیر داخلہ اس وقت تک مظفر آباد پہنچ چکے ہوتے، جیسے تہران ان کے لیے لوکل فلائٹ بنی ہوئی ہے، مظفر آباد کو زیادہ دور نہیں ہے، وہاں جائیں، جو بھی فیصلہ ساز ہے ان کے ساتھ بیٹھیں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ یہ چنگاری بھڑک گئی تو پھر دنیا کے سامنے تماشا بہت زیادہ بن جائے گا کہ آزاد کشمیر جو ہمیشہ سے 1947 سے لے کر اب تک پرامن ہے، جو کسی بھی پاکستان مخالف یا بغاوت میں کبھی وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھی، نہ فوج کے خلاف نہ اس کی قیادت کے خلاف۔ اب مطالبات ان کے عوامی ہیں، اگر عوام کی آواز آپ نے نہیں سننی تو پھر کانوں پر انگلیاں رکھنے، آنکھوں پر ہاتھ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فیصلہ سازوں کو چاہیے کہ جلد از جلد وہاں پر فیصلہ کریں کہ اس آگ کو بھڑکانا ہے یا پھر اس پر پانی ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آخر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جی بی پر سب لوگ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بندر بانٹ ہوئی ہے۔ جو اپوزیشن کا اجلاس تھا وہ ختم ہو چکا، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندر بانٹ ہوئی ہے، یہاں پر جناب ایک دوسرے کو سیٹیں دی گئی ہیں۔ اگر آپ کے پاس داندلی کے کوئی ثبوت ہیں تو متعلقہ فورم پر لے کے آئیے، اپنا حق جو ہے وہ واپس مانگیے، احتجاج کرنا ہے احتجاج کیجیے، لیکن اگر صرف الزامات لگا کے اے سی والے کمروں میں میٹنگز کر کے آپ نے اٹھ کے میڈیا سے گفتگو کر کے سوشل میڈیا پر 2-4 ٹویٹ کر کے سائڈ پر ہو جانا ہے، تو پھر اس نظام سے گلے شکوے نہ کیجیے، پھر نظام کو ایسے ہی چلنے دیجیے اور آپ بھی سر جھکا کر اسی نظام کے ساتھ چلیں، کیونکہ اگر آپ نے سر اٹھایا تو پھر یہ سسٹم اپنی ویلیو بھی کھو دے گا، اور جس پر آپ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے داندلی کی ہے، آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تیار ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، کیونکہ آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ بھی سسٹم کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں۔ کامل مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔